बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान पर दूसरे कातलाना हमले के मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। इसकी तफसील प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर GHQ, इमरान खान और नए आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक खबर है, इसका हाल अहवाल भी अपने प्रोग्राम में रखेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर क्या गैर मामूली हालात हैं और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कहाँ गायब हो गए हैं, ये कहानी भी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, कुछ हमारे दोस्त जो है वो कमेंट करके ये कह रहे थे कि हम रोजाना की बुनियाद पर GHQ, इमरान खान, आर्मी चीफ से आगे क्यों नहीं निकलते। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जो खबर है वो अगला आर्मी चीफ कौन होगा। लंदन के अंदर पिछले 7 दिन में जो बैठकें हुई उसमें भी ये सवाल था कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी साहब सिंध से चलकर इस्लामाबाद में आपके शहर में आ गए ये जानने के लिए कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। और हर आम और खास जो है वो ये जानना चाहता है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी खबर तो इस वक्त कोई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल का दारोमदार भी है और बहुत सारे जो सियासी पहलू हैं इस खबर से जुड़े हुए हैं। हैविंग सेड दैट, खान साहब ने कुछ बातें कही हैं और एक तो लाहौर में उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने इससे पहले एक फ्रांस के टीवी को इंटरव्यू भी दिया है। खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपने कर्जों की इकसात क्या दे पाएगा। मुल्क के पास डॉलर्स कम हो जाते हैं, आमदनी कम और कर्जे बढ़ जाते हैं। अब हम कर्जों की किस्तें देने की मजीद कर्ज लेंगे क्योंकि हम अपने कर्जों की किस्तें अदा नहीं कर सकेंगे। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस वक्त 5 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। महंगाई बढ़ेगी तो लोग मजीद गुर्बत की तरफ जाएंगे। आइंदा साल कपास 25% गुना, 8% और चावल 40% मजीद कम पैदा होंगे। गुज़श्ता 5 माह में ट्रैक्टर्स की सेल बहुत कम हुई। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जब मुल्क की आमदनी कम और कर्जे ज्यादा होंगे तो फिर कर्जे कैसे उतरेंगे। घर की आमदनी कम हो जाए तो कैसे कर्जे वापस कर सकते हैं। इनके दौर में रुपया तारीखी गिरा, जब रुपया नीचे जाएगा तो महंगाई में भी इजाफा होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को सबसे पहले ज़राअत पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन हुकूमत सबसे पहले करप्शन केसेस खत्म करने पर लगी हुई है। घड़ी के मामले पर अमेरिका, बरतानिया और दुबई में उनके खिलाफ केसेस कर रहा हूं, मैं उनको एक्सपोज करूंगा, मैं अब बाहर की अदालतों में इनको एक्सपोज करूंगा। उन्होंने नैब में अपना बंदा बैठाकर 8 अरब रुपए का जो नैब का केस था उसे खत्म करवाया। राय साहब, ऐसा लगता है कि खान साहब को पाकिस्तान की अदालतों पर एतबार नहीं रहा और इसलिए वो ये बात कर रहे हैं कि बाहर की अदालतों में जाकर इन लोगों को एक्सपोज किया जाएगा। ये भी कहते हैं कि लंदन में 4 महलात मरियम के नाम पर हैं, लेकिन अब वो केस भी खत्म हो गया। ये लोग इक्तदार में अपने केसेस खत्म करने के लिए आते हैं। 1100 अरब रुपए के अपने केसेस माफ करवा रहे हैं। उन्होंने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। जब हम छोड़कर गए थे तो इंडस्ट्रीज तारीखी तौर पर आगे बढ़ रही थी। मैंने पहले ही पेशेनगोई की थी कि इनसे मईशत नहीं संभलेगी और आज ऐसा ही हो रहा है। इमरान खान पर गद्दारी के केस बनने चाहिए। ये अपने केसेस खत्म कराने के लिए अब सारे काम कर रहे हैं। उन्होंने अपोजिशन को दीवार से लगाकर हम पर केसेस दर्ज किए। उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह अपोजिशन को खत्म किया जाए। उनके और पाकिस्तान के मफादात तजाद में हैं। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो इन लोगों को कानून के नीचे लाना पड़ेगा। 3.5 साल में कहता रहा कि इनको NRO नहीं दूंगा। 50 साल की सबसे ज्यादा महंगाई इनके दौर में हुई। और फिर राय साहब, खान साहब ने यह भी कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री पर हमारी पॉलिसी देखें और इंतजार करें। यह उनकी पॉलिसी है, वेट एंड वॉच। जबकि आर्मी चीफ की तकर्री पर हुकूमती हलकों में घबराहट है और वो दस्ते गिरेबान भी हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी सिर्फ देखने और इंतजार करने तक महदूद है। और फिर उन्होंने ये भी कहा, यह बड़ा एक अहम नुक्ता है, कि आसिफ अली जरदारी साहब से अगर आप मुशावरत करेंगे तो फिर ऐसा करें कि जेलों में से बाकी तमाम लोगों को भी निकाल कर इस पर मुशावरत की जाए। इस्टेब्लिशमेंट से इख्तलाफात एहतसाब और उस्मान बुज़दार को ना हटाने पर हुए, लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर उस्मान बुज़दार को हटाता तो हमारी पंजाब की हुकूमत जो है वो गिर जाती।
اسٹیبلشمنٹ اور ہماری حکومت خارجہ پالیسی پر ایک پیج پر تھی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دورہ روس کے بعد ہمارے اختلافات جو ہیں وہ آگے بڑھے، لیکن پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے خطرات بڑھ رہے ہیں، اور جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی، تاہم معیشت کی بحالی کا انحصار صرف اوورسیز پاکستانیوں پر ہے۔ رائے صاحب، یہ گفتگو خان صاحب نے کی ہے، اور پھر ایک جو پلان ان پر قاتلانہ حملے کا ہے، اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا انکشاف کیا، وہ بھی آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن آپ نے یہ نکات سن لیے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا پنجاب میں حکومت کے حوالے سے اور خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ، اور پھر دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب، اور پھر ملک میں اگلا آرمی چیف، ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی خان صاحب نے اپنائی ہے۔ انتظار کر رہے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ آرمی چیف آ جائے، اپنی پالیسی دے دیں، اور اس کے بعد جو ہے، کیونکہ وہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم پنڈی جائیں گے، تو اسی لیے لائے عمل جو ہے اس کا حتمی اعلان نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ جو 3 نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی درست ہے؟ کیونکہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہفتے کو آپ تاریخ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، تو وہ تاریخ کیا ہوگی، یا پھر ایک دفعہ ڈیلے کر دیا جائے گا؟ دیکھیں آصف صاحب، یہ ویٹ اینڈ سی کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن ایک انٹرنیشنل میڈیا کی خبر جس کو پاکستان کے میڈیا نے ڈاؤن پلے کیا ہے، جس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اور بہت سے اخبارات اور بہت سے چینلز ایسے ہیں جنہوں نے اس خبر کو مکمل طور پر غائب کر دیا ہے، اور یہ خبر انٹرنیشنل مانیٹری انسٹیٹیوشنز ان کے آفیشلز کو کوٹ کر کے سامنے آئی ہے، اور یہ جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 6 ماہ میں، یعنی اپریل 2022 سے لے کر نومبر 2022 تک، اس 6 ماہ میں جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گری، اس کے بعد سے جو اگلے 6 ماہ تھے، اس میں پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ 64% تک بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ 64% تک بڑھ چکا ہے۔ ریاست پاکستان کے پاس اب اپنی ریاست کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے سرکاری اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ریڈیو پاکستان جو سرکاری ادارہ ہے، یہاں پر لوگوں کو 6 ماہ سے ان کے جو میڈیکل بلز ہیں وہ میڈیکل بلز ادا نہیں کیے گئے، ان کی تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی، اور ریاست کے پاس اس وقت جو آپ کے سرکاری ادارے ہیں ان کے اخراجات پورا کرنا بھی ان کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اب انٹرنیشنل ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کا مطلب ہے کہ دیوالیہ ہونے کے اتنے قریب ہے کہ 64% پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ بڑھ چکا ہے۔ تو آپ ذرا پہلے اندازہ کر لیں، اور سوال کس سے پوچھنا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھنا ہے؟ کس سے پوچھنا ہے کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اپریل تک 5.97% کے گروتھ ریٹ کے اوپر آپ کا ملک ترقی کر رہا تھا، کووڈ جیسے چیلنج سے آپ نے نمٹ لیا تھا، آپ کے جو نچلا طبقہ ہے اس کو احساس پروگرام، نیشنل ہیلتھ کارڈ جیسے پروگرام کے ذریعے ریلیف ملا ہوا تھا، ملک کے اندر کسی قسم کی تقسیم نہیں تھی، ملک کے اندر انتشار نہیں تھا، مہنگائی کو عمران خان صاحب نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ تو آپ کس سے سوال کریں؟ وہ کون ہے جس نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچا دیا ہے؟ کیا یہ شہباز شریف ہیں؟ کیا یہ آصف علی زرداری ہیں؟ یا وہ ہے جو کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو لے کر آئے یا ان کے لیے راستہ ہموار کیا؟ اب آپ دیکھیں کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر آپ کے بجلی کے بل 3 گنا بڑھ گئے، آپ کے گیس کے بل 2.5 گنا بڑھ گئے، آپ کے ذرائع آمدن عام آدمی کے وہ 70% تک کم ہو چکے، آپ کا جو گروسری بل ہے وہ 80% تک بڑھ گیا۔ یعنی آپ نے معیشت کو جو تھوڑا بہت سہارا دینے کی کوشش کی، وہ تمام سہارا آپ نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ مار کے، عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال کے اکانومی کے اندر آپ نے کچھ ایڈ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے باوجود یہ کتنی شرمناک بات ہے کہ اب عالمی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ 64% پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ تو یہ خبر
بالکل میڈیا نے غائب کر دیا ہے. لیکن اب یہ سوچنا ہوگا کہ اگر 6 مہینوں میں انہوں نے پاکستان کو اس حد تک پہنچا دیا ہے جہاں پر 64% آپ کے ڈیفالٹ کا خطرہ ہے, تو اگر یہ 6 مہینے اور رہ گئے تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ نمبر 1. نمبر 2, جو آپ نے عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے متعلق بات کی, اس کا کانٹیکسٹ بڑا اہم ہے ہاشمی صاحب. اس خبر کے اندر ایک بہت بڑی خبر چھپی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب, اگر آپ اس کا تسلسل دیکھیں, ڈاٹس کو کنیکٹ کریں اور کڑیوں سے کڑیاں ملائیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب 2 ضمنی الیکشن ہوئے, یہ تاثر موجود تھا. عمران خان صاحب نے خود بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی حکومت گرائی, الیکشن کمیشن ملا ہوا تھا اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ, ریاستی ادارے ان کو سپورٹ کر رہے تھے, ان کی اپنی حکومتیں تھیں, تمام ریاستی وسائل استعمال ہوئے, مسٹر ایکس وائی زی تمام لوگوں نے اپنا بھرپور زور لگایا, لیکن عمران خان صاحب 2 ضمنی الیکشن میں کلین سویپ کر گئے 3/4 اکثریت کے ساتھ. اس کے بعد عمران خان صاحب کے جلسوں میں, اس کے باوجود کہ آپ یہ کہہ لیں کہ غیر اعلانیہ مارشل لا لگ چکا ہے, غیر اعلانیہ مارشل لا لگ چکا ہے, اعظم سواتی کو اٹھا کر برہنہ کر دیا گیا, شہباز گل کو اٹھا کر برہنہ کر دیا گیا, صحافیوں کو اغوا کر کے برہنہ کیا گیا, ارشد شریف صاحب کو کینیا میں شہید کروا دیا گیا. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی سپورٹ سے لوگ پیچھے نہیں ہٹے, کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب ان کی آنے والی نسلوں کے لیے حقیقی آزادی کی ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ جو کرپٹ مافیا جس کو عدالتوں نے سیسیلین مافیا قرار دیا, عدالتوں نے گاڈ فادر کہا, ان کی موروثیت سے ہماری آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل کر یہ پوری کیمپین کر رہے ہیں, یعنی حقیقی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں. اب ہاشمی صاحب, یہ جو غیر اعلانیہ مارشل لا لگا, اس کے باوجود جس طریقے سے ایف آئی اے نے, دیگر جو ایجنسیز ہیں, انہوں نے سوشل میڈیا کے کارکنوں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا, اس کے باوجود عمران خان صاحب کے جلسوں کی پریزنس کم نہیں ہوئی. تو اب عمران خان صاحب یہ جو تمام پوائنٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سیاسی میدان میں ہرانا ان تمام قوتوں کے لیے ناممکن ہو گیا ہے. خان صاحب کا اشارہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم, نون لیگ, پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ, طاقتور حلقے, الیکشن کمیشن, یہ تمام مل کر بھی مجھے سیاسی میدان میں, انتخابی میدان میں شکست نہیں دے سکتے. اس لیے میرے قتل کا منصوبہ بنا ہوا ہے. اس سے پہلے بھی جو اٹیمپٹ ہوئی تھی وہ کوئی وارننگ اٹیمپٹ نہیں تھی, وہ کوئی وارننگ شاٹس نہیں تھے کہ عمران خان صاحب کو صرف وارن کیا جائے اور وہ گھبرا کر کوئی اپنی حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے ہٹ جائیں. یہ عمران خان صاحب کو شہید کرنے کی ایک بڑی سنگین قسم کی سازش تھی اور ایک بہت سنگین قسم کی کوشش کی گئی تھی. تو اب عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بھی بولے کہ مجھے چونکہ یہ انتخابی میدان میں ہرا نہیں سکتے, تو اس لیے میرے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ مجھ پر ایک اور قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے, میرے پاس یہ شواہد موجود ہیں. اور ظاہر ہے کہ جیسے عمران خان صاحب نے اس سے پہلے یہ بتایا تھا کہ اداروں کے اندر سے ان کے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن آ جاتی ہے, اس وجہ سے عمران خان صاحب نے جو پہلے بھی بات کی تھی وہ 100% اسی طرح سچ ثابت ہوئی. خان صاحب پر حملہ کیا گیا, پھر اس حملے کو مذہبی جنونیت سے جوڑنے کی ایک ناکام کوشش کی گئی, اور اب پھر دوبارہ سے عمران خان صاحب پر ایک حملہ پلان کیا گیا ہے. یہ اصل میں عمران خان صاحب بتانے کی کوشش کر رہے تھے. اب تیسرا پوائنٹ کہ عمران خان صاحب کے جو تعلقات خراب ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, 2 جو وجوہات انہوں نے بیان کی. پہلے تو آ جائیں عثمان بزدار کے معاملے پر, اور یہ کہ اس وقت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ علیم خان کو یا فوجی قیادت علیم خان کو چیف منسٹر بنانا چاہتی تھی. تو ہاشمی صاحب, یہ تو کسی بھی پرائم منسٹر کا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ وزرائے اعلیٰ کا تقرر کرے, یہ پرائم منسٹر کا آئینی استحقاق ہوتا ہے, یہ کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا استحقاق نہیں ہوتا. جیسے آرمی کے اندر پوسٹنگ جو ہوتی ہیں, جو پروموشنز ہوتی ہیں انٹرنل, وہ آرمی چیف کا استحقاق ہوتا ہے, وہ آرمی چیف ہی کرتے ہیں, وہ پرائم منسٹر آفس سے اس کا اعلان نہیں کیا جاتا. یعنی سوائے آرمی چیف کی تقرری کے اور سوائے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تقرری کے, یہ تو
آرمی کے اندر پروموشنز آرمی چیف کا استحقاق ہوتا ہے، اسی طرح یہ اصل میں استحقاق تو ہمیشہ عمران خان صاحب کا تھا، اور وہ بہتر سمجھ سکتے تھے کہ ان کے لیے اور ان کے صوبے کے لیے جہاں ان کی حکومت ہے کون سا امیدوار وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے، کون سا سیاسی رہنما وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ اس بات پر عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے، یا ان کو تنگ کیا جائے، یا ان کو آپ یہ کہہ لیں کہ کسی کمپرومائزنگ سچویشن میں لایا جائے۔ دوسرا جو عمران خان صاحب نے روس کے دورے کے متعلق بات کی کہ روس کے دورے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات بڑھے۔ ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے تو یہ انکشاف کیا تھا، آن کیمرہ کیا، ایک مرتبہ نہیں 3 مرتبہ، کہ روس کا دورہ کرنے سے پہلے انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا تھا، ادارے کا پورا ان پٹ شامل تھا، ادارے نے کہا کہ ہمیں روس سے ملٹری ہارڈ ویئر بھی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کی جانب سے ہمارے اوپر جو ملٹری ہارڈ ویئر کے حوالے سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جو آج سے نہیں ہیں، بہت عرصے سے ہیں، تو ہم تو اس سے پہلے بھی اپنے جو متبادل آپشنز ہیں وہ تلاش کر رہے تھے۔ ہم چائنا کے پاس جو گئے تھے، ہم نے JF-17 جو چائنا کے ساتھ مل کر بنایا، ہم نے چائنا سے جو ایکوپمنٹ لیا وہ اسی وجہ سے لیا کہ ہمیں امریکہ کی جانب سے ملٹری ہارڈ ویئر جو آپ کا ہے وہ جہاں بھی آپ لینے کے لیے جاتے تھے آپ کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کو ٹرکی نے اوور ہال کر کے دیے آپ کے F-16 طیارے، ایک مرتبہ آپ نے جارڈن سے کوئی ٹیکنیکل ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈیل بھی رک گئی، اور خود جنرل باجوہ نے ایک سیمینار میں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم دیگر آپشنز ایکسپلور کریں، کیونکہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ملٹری ہارڈ ویئر کے لیے ہمارے اوپر امریکی پابندیاں جو ہیں یہ آڑے آ جاتی ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے کیمرے کے سامنے کہا، کوئی آف دا ریکارڈ بات نہیں کی، کوئی ذرائع سے لیک نہیں کروائی، کیمروں کے سامنے کہا کہ مجھے ملٹری نے یہ ان پٹ دیا تھا کہ روس کا دورہ آپ ضرور کریں کیونکہ وہاں سے ہمیں ملٹری ہارڈ ویئر مل سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہاشمی صاحب کہ میری ذاتی معلومات میں بھی بطور صحافی یہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آپ کے سابق فارن سیکرٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی مشاورت کی تھی، دفتر خارجہ مکمل طور پر آن بورڈ تھا۔ یعنی خان صاحب کو کس کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تھی؟ اول تو کوئی بھی پرائم منسٹر اس طرح کے فیصلے لینے میں آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی کیبنٹ سے مشورہ کرنے کا پابند تو نہیں ہوتا، لیکن عموماً سمجھا جاتا ہے کہ اس کو کیبنٹ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان جیسے ملک کی بات کریں، یہاں آپ نے زیادہ سے زیادہ یہ کرنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا تھا۔ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا کیونکہ اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کا پیج بھی ایک تھا، اور اس ایک پیج ہونے کی وجہ سے پاکستان نے تمام چیلنجز پر قابو بھی پا لیا تھا۔ تو اس کے باوجود یہ دورہ روس کا سارا الزام عمران خان صاحب پر پھینکنا اور پھر امریکہ کو یہ باور کرانا کہ عمران خان صاحب نے یہ دورہ اکیلے کیا، خود اس کا فیصلہ کیا، تو یہ بڑا ایک مسٹیریس میٹر تھا۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب نے کئی بار یہ کہا کہ اس دورے کے متعلق کس نے امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ یہ دورہ کوئی قومی فیصلہ نہیں تھا اور عمران خان نے اکیلے فیصلہ یہ کر لیا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب نے یہ جو روس کے دورہ کے بعد ملٹری میں اور عمران خان صاحب کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب، اس کے اندر جو سب سے کنسرننگ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کی ایک اور کوشش، یعنی جس طرح سے پہلے ایک کوشش کی گئی، اگر خدا نہ خواستہ وہ کوشش کامیاب ہو جاتی یا دوبارہ سے اس طرح کی کوشش ہوتی ہے، تو ہاشمی صاحب جو قوتیں، جو بھی عناصر یہ کوششیں کر رہے ہیں وہ اصل میں پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ریاست پاکستان کا شیرازہ بکھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، کیونکہ ایک لیڈر آپ کو کم سے کم چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جو کہ بائنڈنگ فورس کے طور پر ایکٹ کرے۔ اس وقت آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کون سا وہ لیڈر ہے؟ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو اندرون سندھ تک یہ محدود ہیں، وہاں بھی ان کی اپنی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بہت تنقید ہوتی رہتی ہے۔ MQM کے پاس کراچی کا آدھا مینڈیٹ ہے، آدھا خان صاحب کے پاس ہے، جو آپ کے میاں نواز شریف ہیں اور میاں شہباز شریف، لاہور میں 4 میں سے 3 نشستیں یہ تحریک انصاف سے ہار گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ یہ سینٹرل پنجاب کی جو پارٹی سمجھی جاتی تھی جی ٹی روڈ کی، یہ بھی سکڑ کر چند شہروں کی پارٹی بن گئی ہے۔ کے پی میں ان کی پریزنس زیرو ہے، پیپلز پارٹی کی پریزنس کے پی میں زیرو ہے۔ آزاد کشمیر میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، تو ایک آپ کے پاس صرف بائنڈنگ فورس ہے۔ بلوچستان میں بھی عمران خان صاحب کی مخلوط حکومت رہی ہے، ایک بائنڈنگ فورس ہے جو کہ آپ کے پورے ملک کو متحد رکھ سکتی ہے، جو مختلف صوبے کے جو لوگ ہیں، مختلف صوبوں کے لوگ، ان کو ایک لڑی میں پرو کے رکھ سکتی ہے۔ ہر جگہ ان کے سپورٹرز موجود ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی 1-2% سپورٹر موجود ہیں، کل ملا کر یہ 3/4 اکثریت بنتی ہے۔ تو اگر آپ ایسے لیڈر کے اوپر قاتلانہ حملے کروائیں گے، ان کی جان لینے کی کوشش کریں گے، ان کو شہید کروانے کی کوشش کریں گے، تو پھر آپ بتائیں یہ کامن سینس کی بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف کوئی پروفیسر ہی اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے، عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے کہ کس طریقے سے وفاق کا شیرازہ بکھر جائے گا، کون اس ملک کو پھر متحد کر کے رکھے گا، اور پھر جو ہاشمی صاحب نفرتیں پیدا ہوں گی، جو انتشار پیدا ہوگا، لوگ 1971 کے حالات بھول جائیں گے، اس طرح کی نفرتیں، اس طرح کا انتشار پیدا ہوگا۔ اس لیے اب جو آنے والی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو نئے آرمی چیف آئیں گے، جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی، اس کو اس نقطے کے اوپر ضرور غور کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر وہ ابھی سے اپنی ترجیحات طے بھی کر رہے ہوں۔ اچھا صاحب، یہ جو قاتلانہ حملے کی جو بات ہے نا، اور جس کا حوالہ آپ نے بھی دیا، خان صاحب نے کچھ یہ بھی باتیں کہی ہیں کہ میری جان کو اب بھی خطرہ ہے، وہ لوگ دوبارہ مجھے ختم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور بدقسمتی سے مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ کوشش کریں گے۔ وہ مجھے ختم کرنا چاہتے تھے کیونکہ میری پارٹی پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے، اور مجھے بڑے پیمانے پر عوامی حمایت حاصل ہے۔ مجھے راستے سے ہٹانے کا واحد طریقہ ہے کہ مجھے ختم کر دیا جائے، لہٰذا خطرہ موجود ہے۔ جبکہ سازش کا تو میں نے حملے سے 6 ہفتے قبل ہی بتا دیا تھا، ایک جلسے میں نے بتا دیا تھا کہ ایک مذہبی جنونی کے ہاتھوں قتل کروانے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا، اور اب میں آزاد تحقیقات کا مطالبہ بھی کر رہا ہوں، اور ہم پر 2 حملہ آوروں نے حملہ کیا، اور اس حوالے سے چیف جسٹس کو درخواست بھی دے دی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، رائے صاحب، آج میں ایک بیان میری نظر کے سامنے سے گزرا، اور یہ بیان فیصل واڈا کی طرف سے آیا، اور یہ وہی صاحب ہے جنہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور اس کے بعد خونی انقلاب، یعنی خان صاحب پر حملے سے پہلے ان کو تو رائے صاحب پکڑ لینا چاہیے، جو جی آئی ٹی بنائی گئی ہے ان کو ان سے پوچھ گچھ کرے کہ تمہیں کیسے معلوم تھا خونی لانگ مارچ ہوگا اور لاشیں دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا حیرت انگیز طور پر کہا، جو گفتگو طوطا کرتا ہے، یعنی وہ شخص جسے آج 40 دن کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا، یہی بات یہ فیصل واڈا صاحب کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گولی لگی معظم کو، جو پی ٹی آئی کا کارکن تھا اور باہر سے خصوصی طور پر لانگ مارچ میں شرکت کے لیے گیا، وہ عمران خان کے گارڈ کی گولی تھی، یعنی کلیشنکوف کی گولی تھی، اور اگر جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا تو پتہ چل جائے گا، حالانکہ پوسٹ مارٹم ہو چکا ہے، ان کو شاید یہ علم نہیں ہے۔ اچھا، اب رائے صاحب یہی بیان نوید نے آج سے ٹھیک 6 دن پہلے اس کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا ٹارگٹ تھا عمران خان، اور کوئی اور بندہ موجود نہیں تھا، صرف میں ہی موجود تھا، اور جو معظم کو گولی لگی ہے وہ کنٹینر سے لگی ہے، اور وہ عمران خان کے گارڈ کی گولی لگی۔ یعنی 6 دن پہلے نوید کا بیان آتا ہے معظم کے حوالے سے، آج 6 دن بعد ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر فیصل واڈا بھی وہی بات کر رہے ہیں۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ طوطے کو یہ کیسے معلوم ہوا، چونکہ جب وہ حملہ کرتا ہے تو گولی چلانے کے بعد وہ اپنی جان بچا کر آگے کو بھاگ رہا تھا، معظم پیچھے سے اس کو لپکتا ہے اور گر جاتا ہے، یعنی 2 آنکھیں اس کے پیچھے بھی لگی ہوئی تھی۔ تو یہ وہ کردار رہے ہیں رائے صاحب جو اس معاملے کو خراب کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج چیف جسٹس پاکستان، ہم نے ان کا بھی جو آبزرویشنز تھی وہ سامنے آئی، وہ بھی دیکھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ سیاسی معاملات میں ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور عمران خان کے لانگ مارچ کے لیے جگہ کا تعین کیا گیا ہے، انتظامیہ سے پوچھ کر عدالت کو آگاہ کیا جائے، اور پھر چیف جسٹس کی طرف سے استفسار یہ بھی کیا گیا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے انتظامیہ نے کیا کیا ہے۔ اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بتایا کہ انتظامیہ کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے پی ٹی آئی کا خط ملا، انتظامیہ نے پی ٹی آئی سے تاریخ، وقت اور جگہ کا پوچھا، جس کا جواب نہیں دیا گیا۔ خیر، اس معاملے کو ختم کر دیا گیا ہے، اور دوسری طرف اگر پاکستان کے اندر احتجاج اور اس پر
ان معاملات کے اوپر بھی عدالتوں نے انٹروین کرنا ہے، تو ہماری آزادی اظہار کی جو نعرہ لگاتی ہے حکومت، وہ کدھر جائے گا؟ اور آئے صاحب، یہ جو فیصل واڈا والا معاملہ ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی روشنی ڈالیں، اور ایسے کردار یہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے اوپر حملہ جو تھا وہ ایک مذہبی جنونی کا تھا، یہ کوئی باہر سے نہیں کر رہا، پارٹی کے اندر سے یہ آواز فیصل واڈا کی شکل میں ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ ہاشمی صاحب، کسی بھی ملک میں جو سپریم کورٹ ہوتی ہے یا آپ کے جو منصف ہوتے ہیں، ان کا تاریخ کے درست سرے پر کھڑا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ براہ راست کسی بھی منصف کے فیصلے آپ کی قومی سلامتی سے جڑے ہوتے ہیں، لیکن ہاشمی صاحب، یہاں پر ہمارے جو منصف ہیں وہ تاریخ کے درست سرے پر یا تو کھڑے نہیں ہونا چاہتے، یا ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوں۔ آپ دیکھ لیں کہ اعظم سواتی کا جو کیس تھا، اعظم سواتی کی اہلیہ کا کیس، چیف جسٹس صاحب نے بس یہ کہا کہ HR سیل میں آپ کا کیس ہے، وہاں سے حقائق سامنے آئیں گے تو اس کے بعد آپ کا کیس آگے چلے گا، آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی۔ ہاشمی صاحب، کہاں گیا وہ کیس؟ وہ HR سیل میں جو کیس گیا تھا، اس کے بعد وہ کہاں دفن ہو گیا کیس؟ کون سے حقائق سامنے آئے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیں کہ چیف جسٹس کے پاس صدارتی ریفرنس کا جو کیس گیا تھا، اس کا فیصلہ تاخیر سے آیا، پوری قوم نے اس کا نتیجہ بھگتا، اور ابھی تک وہ عذاب قوم پر مسلط ہے۔ اس کے بعد اعظم سواتی صاحب کا کیس بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، اور اب آپ دیکھ لیں کہ شہباز شریف کی ضمانت کا جو حکم نامہ جاری ہوا تھا، چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہم اس ضمانت کے حکم نامے کا جائزہ لیں گے۔ تاثر یہ تھا کہ چیف جسٹس سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکم نامہ ہے یہ شاید میرٹ پر نہیں ہے، لیکن آج تک اس حکم نامے کا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا، اور جو ECL کے حوالے سے جو ریمارکس تھے وہ ہیڈ لائنز تو بن گئیں چیف جسٹس صاحب کی ریمارکس کی، اور اسی طرح سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی، لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوا۔ اس لیے ہاشمی صاحب، کوئی اگر اس وقت سپریم کورٹ سے یہ توقع رکھ رہا ہے، کوئی چیف جسٹس صاحب سے یہ توقع رکھ رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ اس وقت یا چیف جسٹس صاحب یا ہمارا جو پورا قانونی نظام ہے وہ اس پوری صورتحال میں انصاف اس معاشرے کو، اس قوم کو اور عام لوگوں کو دے سکتا ہے۔ انسانی حقوق کی کتنی بدترین خلاف ورزیاں ہوئی ہیں پچھلے 3 مہینے میں، لیکن سپریم کورٹ کا کوئی از خود نوٹس نظر نہیں آیا۔ اب جو دوسری آپ نے بات کی فیصل واڈا والی، آپ دیکھیں کہ ریحام خان صاحبہ سے کتاب لکھوا لی عمران خان صاحب کے خلاف، لکھوا لی۔ کیا عمران خان صاحب کی پاپولرٹی پر کوئی فرق پڑا، یا عمران خان صاحب پر جو لوگوں کا اعتماد تھا وہ ختم ہوا؟ نہیں ہوا۔ آپ نے فیصل واڈا کو لانچ کروا دیا، کیا عمران خان صاحب کی پاپولرٹی پر یا عمران خان صاحب پر جو لوگ اعتماد کرتے ہیں اس اعتماد کو کوئی ٹھیس پہنچی؟ بالکل نہیں پہنچی۔ آپ نے پہلے خاتون اول کے خلاف کیمپین چلائی، بڑی بےہودہ قسم کی، ایسے الفاظ ان کے مذہبی رجحان کے متعلق بولے جو کہ ہم اس پلیٹ فارم پر دہرانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد آپ نے توشہ خانہ کا ایک شوشہ چھوڑا، لیکن کیا آپ عوام کو عمران خان صاحب سے متنفر کر سکے؟ نہیں کر سکے، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 کہ جب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں عمران خان صاحب کا، یہ جو ٹولہ 30 سال سے پاکستان پر مسلط ہے، جب کمپیریزن کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹولہ مسلط ہے اس کے اپنے کاروبار، اپنے اثاثے، اپنی جائیدادیں، اپنی گاڑیاں، ان کے اندر تو 200-300 گنا اضافہ ہو گیا، لیکن عوام جو ہیں ان کے ذرائع آمدن 200-300 گنا کم ہو گئے۔ ان کے یہ جو اثاثے تھے یہ 200-300 گنا بڑھ گئے۔ عمران خان صاحب کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا لیڈر ہے جو ہم میں سے ہے۔ پھر ان کے اوپر جو کرپشن کے سکینڈل ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا کوئی سکینڈل نہیں ہے۔ پھر تیسری بات کہ عمران خان صاحب کی جو آنیسٹی ہے، عمران خان صاحب کی جو گورننس کا 3.5 سال کا دور ہے، اس کو جب یہ کمپیئر کرتے ہیں 30 سال کے دور سے ان 2 جماعتوں کے، تو صاف ایک ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ عمران خان ہمارے پاس ایک کلیئر چوائس ہے۔ تو اسی وجہ سے اب آپ یہ کہہ لیں کہ جو مرضی یہ کر لیں، یعنی آپ دیکھ لیں کہ DG ISI کی پریس کانفرنس ہو گئی، کیا عمران خان صاحب پر لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا؟
ہر روز توشہ خانہ کے اوپر 6 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں. کیا عمران خان صاحب پر لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا؟ آپ اس اعتماد کو نہیں توڑ سکتے, کیونکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ درست بیانیہ ہے, اور درست بیانیے کے اوپر لوگ یقین کرتے ہیں. آپ اس یقین کو نہیں مٹا سکتے, آپ اس یقین کو, اعتماد کو کمزور نہیں کر سکتے. اب آپ جو مرضی کر لیں, ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کروا لیں, لوگ تب بھی عمران خان صاحب سے متنفر نہیں ہوں گے. پوری اگر تحریک انصاف کو آپ باغی کروا دیں تو وہ تمام لوگ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے, جیسے جاوید ہاشمی بن گئے, جیسے جسٹس وجیہ الدین بن گئے. جہانگیر ترین جو اتنا بڑا نام تھا, اتنے بڑی کاروباری شخصیت, اتنا بڑا اثر و رسوخ, کیا انجام ہوا جہانگیر ترین کا جب وہ عمران خان صاحب سے ٹکرانے کی انہوں نے کوشش کی اور عمران خان صاحب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی. تو ایسے تمام لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے, کیونکہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ عوام کھڑے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام کی خواہشات کے برعکس جائیں. تو اس لیے ہاشمی صاحب, یہ جو طوطوں کا لفظ آپ نے استعمال کیا, یہ رٹے رٹائے طوطے, رٹے رٹائے لیسن, رٹے رٹائے سبق آ کے پڑھتے رہے. عمران خان صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اور الیکشن آج ہو, 2 مہینے بعد ہو, اگلے سال اگست میں ہو, آپ دیکھیں گے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوئے تو عمران خان صاحب 3/4 اکثریت سے جیتیں گے. صاف اور شفاف الیکشن نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس ملک کی جڑوں کو ہلا دیں گے. رائے صاحب, ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ شہباز شریف صاحب کہاں پہ غائب ہیں, اور وزیراعظم ہاؤس کی کچھ غیر معمولی حالات بھی چل رہے ہیں, کہاں گئے شہباز شریف صاحب؟ دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے جو ہے کوئی جادوئی ٹوپی پہنی ہے جس کی وجہ سے وہ غائب ہو گئے. یعنی آس پاس ہیں لیکن نظر نہیں آتے, پاکستان کے اندر ہیں لیکن نظر نہیں آتے. اس کی وجہ یہ ہاشمی صاحب کہ آرمی چیف کی تقرری اس میں رہ گئے 11 دن. اب ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ نے بھی جا کے شہباز شریف کو GHQ کا پیغام پہنچانا تھا. اس کے مختلف ذرائع بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو آمنے سامنے پیغام دینے کا مزہ ہوتا ہے, خاص طور پر ایک ایسے پرائم منسٹر کو جو کہ کمپرومائزنگ سچویشن میں ہو, جس کے اوپر 16 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات ہو اور فرد جرم تقریباً عائد ہو چکی ہو, جو کہ آخری وقت میں ٹل گئی, جس کا آدھا خاندان عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں مفرور اور اشتہاری قرار پایا ہو, تو اس کو آمنے سامنے جو بیٹھ کے پیغام دیا جا سکتا ہے وہ انڈائریکٹلی یا فون پہ نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے شہباز شریف اس پوری سچویشن کو اوائڈ کرنے کے لیے, جس طرح سے اس سے پہلے لندن میں وہ ایک کال آنے کے بعد واپس بھاگے تھے ایئرپورٹ سے اور میاں نواز شریف سے ملنے کے لیے, اسی طرح اب وہ غائب رہیں گے اس وقت تک جب تک آرمی چیف کی تقرری کی ڈیٹ بالکل قریب نہیں آ جاتی, تاکہ نہ وہ کسی کا پیغام سن سکیں, نہ کوئی واضح جواب ان سے مانگے, نہ وہ واضح جواب دیں. کیونکہ سینیورٹی لسٹ کے حوالے سے ہاشمی صاحب 2 آراء پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر سب سے سینئر ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ جنرل ساحر شمشاد مرزا سب سے سینئر ہے. تو اس وجہ سے اب آپ یہ کہہ لیں کہ کہتے ہیں کہ کمبل اوڑھ کے سو جانا, کمبل ڈال کے سو جانا, کمبل ڈال کے چھپ جانا. تو اس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کس قسم کی لیڈرشپ کے حوالے اس وقت کیا گیا ہے, اور اس طرح کے جب لیڈر ہوں گے تو پاکستان کیا آگے بڑھ سکتا ہے. آج کا شو تھا ہمارا, اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ کے بعد. اللہ نے